अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान तलत हुसैन के साथ जियो न्यूज़ पर इस्लामाबाद स्टूडियो से। आज के प्रोग्राम के अंदर हम आपके सामने तफसील से उस तमाम मामले की समरी रखेंगे जिसने पिछले सवा साल से इस मुल्क को गिरफ्त में लिया हुआ है और अब ज़ाहरन इख्तिताम पजीर हो रहा है। पनामा लीक्स के बाद सुप्रीम कोर्ट से होता हुआ GIT की इन्वेस्टिगेशन की तर्ज तरीके से निकलता हुआ अब एक रिपोर्ट की सूरत में सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मामला आएगा। हम इस मामले पर जाने से पहले आज या अभी तक होने वाले जो अहम तरीन इश्यूज़ हैं उसकी समरी आपके सामने रखते हैं और उसके बाद दोबारा इस मामले पर आएंगे जिसको हम तफसील से आज टेकअप करेंगे। ये एक बड़ी ऐसी सिचुएशन पैदा हो गई है जिसमें हमें इंसाफ होता नजर नहीं आ रहा। मैं बार बार कहूंगा कि जब तक कतर के शहजादे का GIT बयान शामिल तफ्तीश नहीं करेगी, ऐसी GIT की कोई साथ, इस रिपोर्ट की कोई अहलियत, कुछ नहीं होगा। GIT वो तकरीबन मुतनाज़ा बन चुकी है। इस मुतनाज़ा जो रिपोर्ट होगी उस बारे में उसके असरात अदलिया पे क्या पड़ेंगे। GIT के रिपोर्ट्स को बंद लिफाफों में नहीं होना चाहिए, आवाम के सामने आना चाहिए। शेखम ने कहा है कि वो पाकिस्तानी खवानीन और अदालतों के दायरे अख्तियार को तस्लीम नहीं करते और किसी भी तरह उनके ताबे नहीं। शरीफ खानदान ने GIT में इजाफी दस्तावेजात जमा करवा दी हैं। ये आपने अभी तक होने वाले वाक़यात की समरी देखी। अब आइए कि मामला शुरू किस तरह हुआ, क्योंकि बहुत से वाक़यात होते चले आए हैं। तो याद दहानी के लिए हम आपको बताएं कि जब पनामा लीक्स का मामला दुनिया भर के अंदर उभर के सामने आया तो पता चला कि ऑफशोर कंपनीज़ के मालकान में से जिसकी तादाद तकरीबन 400 के करीब है सिर्फ पाकिस्तान के अंदर, उसमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के बेटों की ऑफशोर कंपनियां भी हैं। उसके बाद मुल्क भर में हंगामा मच गया और ये कहा गया कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को फ़ौरन इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, क्योंकि इनके ख्याल के मुताबिक ये कंपनियां दरअसल मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की अपनी हैं। स्पीच की पार्लियामान के अंदर, स्पीच की पार्लियामान के बाहर बताने की ये कोशिश की कि जितना भी पैसा है हमारा वो हलाल का पैसा है और मुल्क कौम का पैसा नहीं है। अगर आपने सवाल पूछने तो हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान ठन गई और इस पर अपोजिशन ने कहा कि जब तक वज़ीर आज़म मौजूद हैं तब तक कोई भी कमीशन कामयाब नहीं हो सकता और कमीशन के ज़रिए नहीं, सुप्रीम कोर्ट के बेंच के ज़रिए वज़ीर आज़म को चलता करना चाहिए और अगर वज़ीर आज़म ना हो तो ज़्यादा बेहतर है, तहकीक ज़्यादा जानदार होगी। अगरचे हुकूमत का ये कहना था कि हमने सुप्रीम कोर्ट को ख़त लिख दिया है कि इस कानून के तहत आप कमीशन बनाएं और इन्वेस्टिगेशन कर दें। बहरहाल हंगामा चलता रहा। सड़कों के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अलम एहतजाज बुलंद किया, धरनों की भी खबरें आती रहीं और फिर आखिर में आके तय पाया कि सुप्रीम कोर्ट के सामने एक पिटीशन की सूरत में ये मामला ले जाया जाए। सुप्रीम कोर्ट के सामने पिटीशन गई। सुप्रीम कोर्ट ने एक तवील मुद्दत पर मुहित इन्वेस्टिगेशन तो उसको नहीं कह सकते लेकिन हियरिंग की, दोनों फरीकैन को सुना और उसके अंदर बड़े बड़े जो इश्यूज़ थे उनको टेकअप किया गया। इशू नंबर 1 जो था वो ये कि क्या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की फैमिली का जितना बिज़नेस है उसकी कोई हतमी दस्तावेज़ी तारीख़ मौजूद है या नहीं है। नंबर 2, जो इस बिज़नेस को इस्टेब्लिश करने के लिए पैसा आया है क्या वो पैसा हलाल का है, टैक्स पेड है या नहीं है। नंबर 3, क्या ये तमाम के तमाम असासे जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने अपने इलेक्शन के नामजदगी के कागजात के अंदर डिक्लेयर किए हैं वो वही हैं जो उनके नाम पर हैं या उन्होंने बेनामी के ज़रिए असासे छुपाए हैं। और नंबर 4, क्या मरियम सफ्तर उनकी बेटी उनकी डिपेंडेंट हैं या नहीं है। PTI के पिटीशन के अंदर ये कहा गया था चूँकि नवाज शरीफ साहब और उनके बेटों के बयानात में तज़ादात हैं तो इस वजह से इनको डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के उस बेंच ने जिसने हतमी फ़ैसला लिखा उसने इस मामले को रद्द कर दिया। दूसरी इस्तदा कि चूँकि अबहाम पाया जाता है इनके मामलात के ऊपर तो इनको डिस्क्वालिफिकेशन का इमीडिएट नोटिस दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट के इम्प्लीमेंटेशन बेंच के मेंबरान ने जब उस वक्त फ़ैसला तहरीर किया तो उन्होंने कहा कि हम किसी भी पब्लिक ऑफिस होल्डर को ऐसी दस्तावेज़ की बुनियाद पर नहीं निकाल सकते जो डेफिनेटिव नहीं है। ये याद रहे कि 2 जज साहिबान ने डाइसेंटिंग नोट्स के अंदर वो तमाम प्रोसीडिंग्स को बुनियाद बनाते हुए कह दिया कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ वज़ीर आज़म के ओहदे पर फायज़ रहने के अहल नहीं है, इनको नाअहल होना चाहिए। बहरहाल
3 मेंबर का मेजॉरिटी डिसीजन, एक्चुअल डिसीजन GIT बनी। GIT ने तमाम तर तफ्तीश की। GIT कैसे बनी इसके ऊपर अपोजिशन की तरफ से तो खुशी मनाई गई कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत बनी। हुकूमत ये कहती रही कि व्हाट्सएप कॉल के ज़रिए GIT के मेंबरान को सिलेक्ट किया गया। GIT की तरफ से फिर आपको याद होगा एक तस्वीर भी लीक हुई। अभी तक हमें इल्म नहीं है कि उस तस्वीर को लीक करने वाले लोग कौन हैं। बहरहाल जो GIT की रिपोर्ट मुरतब होती गई तो नून लीग की तरफ से एतराज़ात की भरमार होती गई। अब तक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की फैमिली के तमाम मेंबरान पेश हो चुके हैं, उनके दोनों बेटे पेश हो चुके हैं, उनकी बेटी पेश हो चुकी हैं, इसहाक डार साहब पेश हो चुके हैं, चीफ मिनिस्टर पंजाब शहबाज शरीफ पेश हो चुके हैं, वज़ीर आज़म ख़ुद पेश हो चुके हैं। इसके अलावा बहुत सारे गवाहान शवाहिद के साथ, स्टेटमेंट्स के साथ पेश हो चुके हैं और अब GIT ने अपनी तफ्तीश अमलन मुकम्मल कर ली है और तवक्को ये है पाकिस्तान के अंदर कि जब ये रिपोर्ट आएगी तब ही फैसला हो जाएगा। क्या वाक़तन ऐसा होगा या नहीं होगा, ये जानने के लिए ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हमारे पास 4 तगड़े कानूनी माहिरीन बैठे हुए हैं, वो आपको बताएंगे कि हकीकत क्या और फसाना क्या है। कामरान मुर्तज़ा साहब माहिर कानून और साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन हमारे साथ मौजूद होंगे। अब्दुल क़य्यूम सदीकी साहब जिन्होंने इस केस को बड़ी बारीकी के साथ रिपोर्ट किया। सलमान अकरम राजा साहब माहिर कानून और बैरिस्टर जाहिद जमील साहब माहिर कानून। अकरम राजा साहब लाहौर में और जाहिद जमील साहब दुबई से ज्वाइन कर रहे हैं। ब्रेक के बाद आइएगा और ये जानिएगा कि असल में मामला कानूनी तौर पर कहाँ खड़ा है। प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन। हमने आपको अपने तय एक समरी फॉर्म में बता दिया कि इसका पस मंज़र क्या था, इसके अंदर बड़े बड़े सवाल क्या उठाए गए और तहकीक क्या हुई। रोज़ाना के इवेंट्स से कता नज़र जो बड़े कानूनी सवाल हैं उसके ऊपर हमें फोकस करना होगा, ये आम केस नहीं है। तो जिन मेहमानों का तारुफ कराया उनसे हम बात का आगाज़ करते हैं। दोबारा सबका बहुत शुक्रिया। कामरान मुर्तज़ा साहब, अगर मैं आपसे पूछ पाऊँ कि हमने इस तमाम मामले से, तमाम इन्वेस्टमेंट के बाद अपने निज़ाम में कानून बदउनवानी से निपटने के लिए वो तब्दीली क्या आई है आपको, स्ट्रक्चरली, लीगली, आइन के हवाले से या प्रोसेस के हवाले से क्या है? देखिए, तब्दीली आप उस वक्त समझेंगे कि तब्दीली आ गई है कि फ़र्ज़ कर लीजिए कि ये शरीफ फैमिली की बजाय मेरा, क़य्यूम सिद्दीकी साहब का या किसी और का केस होता, तो क्या इसको इसी तरह से पिटिशन से ये मामला हल किया जा सकता, या बाकी इसमें 400 से ज़्यादा लोग हैं ना पनामा में, ठीक, तो क्या बाकी जो 400 से ज़्यादा लोग हैं, 1, 2, 4 को ये माइनस कर दीजिए, क्या बाकी लोगों को इसी तरह 184(3) के तहत डील किया जा सकता है? आंसर है कि नहीं। तो जब उनको डील नहीं किया जा सकता, एक मखसूस फैमिली के लिए एक मखसूस मैकेनिज़्म जो है ना वो बनाना, तो क्या उससे ये मामला हल हो जाएगा? अच्छा, लेकिन अब चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने इसको उठा लिया है उस आर्टिकल के तहत जिसका आपने हवाला दिया है, इसके बाद क्या इनकार करना मुमकिन होगा उनके लिए? नहीं तो जी आप किस तरह इनकार कर सकते? ये तो प्रेसिडेंट बन जाएगा ना, ये तो प्रेसिडेंट बन जाएगा और लोग लाएंगे पिटिशन डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में लाएंगे और कहेंगे कि जी क़य्यूम सिद्दीकी साहब को ट्राई करिए, कामरान को ट्राई करिए, इसकी भी कोई ऑफशोर कंपनी थी, उसमें भी कोई फ्लैट लिया था या कोई और चीज़ लिया था, और फिर ये जो सारा काम जो सब कुछ बाईपास करके वो यहाँ पे कर लेंगे। मेरा अब इनकार मुमकिन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने दायरा कार जो अपना इख्तियार किया, वजह किया, उसमें अब अगले केसेस के बारे में इनकार मुमकिन नहीं है, तो हम सब उठेंगे सीधे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। बिल्कुल, ये प्रेसिडेंट तो जैसे बनती है तो फिर उसके बाद तो जाहिर है कि जब कोई भी आएगा तो वो केस का हवाला तो यही देगा कि नवाज शरीफ बनाम इमरान खान, तो जाहिर है ये केस जो है वो एक प्रेसिडेंट है। लेकिन अभी भी जो है हम ये देखेंगे जो अब तक की हुई कि सुप्रीम कोर्ट का जो 5 रुकनी बेंच था उसने अपनी जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज की 184(3) की, लेकिन फिर एक मामले के ऊपर मामला यहाँ पहुँचे कि GIT तश्कील दी जाए, क्योंकि शायद अदालत के जहन में शकूक व शुबहात जो हैं वो, फिर अगर आप जस्टिस एजाज अफजल खान साहब की जजमेंट पढ़ें जो कि मेन जजमेंट है, तो उसके अंदर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और उस सारी चीज़ का जिक्र किया गया है कि किस तरह से ट्रायल होना है और कंडक्ट होना है शहादत के ऊपर और बहुत सारी सूरत हाल में। तो ये जो है, ये जो अब जो हिस्सा चल रहा है GIT का जो सिलसिला है जो कि कंक्लूड होने वाला है, तो ये वो उस पार्ट से मुतालिक है जहाँ पे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की बात की जा रही है कि एक इन्वेस्टिगेशन हो, इन्वेस्टिगेशन होने के बाद कामरान साहब तो कह रहे हैं इसको टेक अप करने से पहले आपको ड्यू प्रोसेस तो आया ना बाद में,
پہلے تو آپ کو یہ دیکھنا تھا کہ آپ اس کو ٹیک اپ کر دیا. آپ نے کہا جی پبلک امپورٹنس کا ایشو ہے, بالکل ہے. بالکل پرائم منسٹر کی آپ نے ذات کہا جہاں جی پہ کہ involved. ہیومن رائٹس کی وائلیشن کا ایشو بھی ہے, بالکل ہے, آپ نے کہہ دیا. پھر آپ نے یہ بھی آرگومنٹ دیا جی کہ چونکہ انہوں نے چیلنج نہیں کیا چنانچہ, لیکن ہمارا بھی اپنا خیال ہے کہ بنتا. تو اب تو یہ تو آپ نے پیرامیٹر اسٹیبلش کر دیا. دیکھیں مین چیز اس کے اندر کیا ہے, جو ایلیگیشن یہ ہے کہ کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز کا ہے. اب ہمارے ہاں یہ بھی ساری چیزیں سامنے آئیں کہ جو آپ کے ریاستی ادارے تھے وہ کچھ دائیں بائیں ہوتے ہوئے نظر آ رہے تھے. تو آپشن کیا رہ گیا تھا, جو کورٹ کا آرڈر ہے اس کے اندر بھی یہی لکھا ہے کہ جب ہم نے کہا کہ چیئرمین نیب جو ہیں وہ اس معاملے کو دیکھتے, اول تو اگر آپ ایبسنس آف آپشن جو ہے وہ جورسڈکشن کو ڈیفائن کرے گی یا لا جورسڈکشن کو ڈیفائن؟ دیکھیں جہاں ایگزیکٹو فیلئر آ رہا ہے وہاں پہ جورسڈکشن ایزیومڈ ہے. کامران صاحب آپ کا پوائنٹ ہے, then we go to سلمان صاحب. میرا خیال ہے کہ اس کے باوجود اگر کوئی objection jurisdiction کے بارے میں ریز نہیں کرتا یا کنسیڈ کرتا ہے تو بھی کورٹ کو کوئی jurisdiction مل نہیں جاتی. ٹھیک, یہ کہہ دینا کہ جی انہوں نے ریز نہیں کیا یہ پوائنٹ, objection ریز نہیں کیا, تو اس کی بعد جو ہے نا وہ jurisdiction کو assume کر لینا, مجھے جو ہے نا اس سے تحفظات ہیں, میں اس کو وہ ایکسیپٹ نہیں کر پا رہا, میں اس کو ڈائجسٹ نہیں کر پا رہا. پھر اگر کوئی ایگزیکٹو سائٹ پہ اگر کوئی کام نہیں کر رہا, جو چیز لا پرمٹ نہیں کرتی, جو جورسڈکشن آپ کو نہیں ہے, تو اس کے باوجود بھی وہ کام نہیں کیا جا سکتا. ذرا سلمان اکرم راجہ صاحب کے پاس چلتے. سلمان صاحب ذرا اس کے اوپر پہلے آئیے گا. اب سپریم کورٹ نے یہ معاملہ اٹھا کر جی آئی ٹی اسٹیبلش کر کے اسے تحقیق کروا کر رپورٹ کی سبمیشن سے بدعنوانی اس اسکیل کی مبینہ اس کی تحقیق کا بیڑا اٹھا لیا ہے. یہ بیڑا صرف ایک مرتبہ کے لیے اٹھایا گیا ہے یا اس کے بعد اب تا حیات جب تک کہ ملک قائم ہے, جو ہمیشہ قائم رہے گا انشاءاللہ تعالی, اب سپریم کورٹ کی ذمہ داری ہوگی ایوری کرپشن کیس ول لینڈ ایٹ دی ڈور اسٹیپ؟ جی نہیں, ظاہر ہے دائرہ کار تو بہت وسیع ہو گیا ہے, اور ایسا نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کے سامنے اس حوالے سے کوئی اعتراض نہیں اٹھایا گیا. بہت اس پہ طویل بحث سپریم کورٹ کے سامنے ہوئی کہ 184(3) میں آپ جس کو انکوزیٹوریل جورسڈکشن کہتے ہیں, آج سے پہلے اگر آپ نے انکوزیٹوریل جورسڈکشن کا استعمال کیا ہے تو اس طرح تھا کہ کراچی بدامنی کے حوالے سے آپ نے کہا ہم کمیشن بنا دیں گے یا فلاں جگہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ معاملات کیا ہیں. ایسا نہیں ہوا کہ ایک فوجداری نوعیت کا معاملہ یا ایک معاملہ جو الیکشن پٹیشن کا موضوع ہونا چاہیے اس کے حوالے سے سپریم کورٹ براہ راست ایک ٹرائل شروع کر دے, اور ٹرائل کیے بغیر بلکہ یہ کہے کہ ہم واقعاتی جو معاملات ہیں ان کا فیصلہ کر دیں گے, اور جو قانون کے تحت ادارے ہیں پروسیکیوشن کے, جو قانون کے تحت عدالتیں ہیں, ان سب کو چھوڑ کر سپریم کورٹ خود یہ تمام معاملہ طے کر سکتی ہے. تو اس حوالے سے تو بہت طویل بحث ہوئی اور یہ لکھ کر بھی سپریم کورٹ کو دیا گیا, لیکن انہوں نے اس تمام معاملے کو ایک طرف رکھ دیا, اور غالباً یہ بات ان کے پیش نظر رہی کہ چونکہ باقی ادارے جو ہیں جس میں نیب بھی شامل ہے یا ایف بی آر بھی شامل ہے, ان کی کارکردگی سے وہ مطمئن نہیں تھے, لہٰذا انہوں نے اس چیز کا بیڑا خود اٹھایا. اب اس سے یقیناً آئینی اور قانونی نوعیت کے بہت سے سوال پیدا ہوئے جو عدالت کے سامنے بھی اٹھائے گئے کہ اگر ٹرائل کیے بغیر سپریم کورٹ کسی کو سچا کسی کو جھوٹا کہتی ہے, واقعات کا حتمی فیصلہ کر دیتی ہے, اپیل کا حق بھی لے لیتی ہے, تو پھر یہ کس طرح ان قوانین سے مطابق. لیکن جو تینوں جج صاحبان قطع کلام میں جو تینوں جج صاحبان ہیں جو امپلیمنٹیشن بینچ کا حصہ ہیں, ان کی تینوں کی ججمنٹس کے اندر اس نقطے کی بڑی وضاحت سے اس کو ڈیل کیا گیا ہے کہ ہم بالکل ڈیو پروسیس کو وائلیٹ نہیں کرنا چاہتے, ہم کسی کو پبلک آفس ہولڈر کو ڈسمس نہیں کر سکتے, اس کورٹ کا دائرہ اختیار نہیں ہے. تو انہوں نے حد بندی تو کی ہے, کم از کم ڈسکوالیفیکیشن کی حد تک. دیکھیں ڈسکوالیفیکیشن ہی تو ایک بات کہی جا رہی ہے کہ کو وارنٹو اگر اس کو مانا جائے کہ استحقاق کیا ہے کسی کا کسی عہدے پہ رہنے کا, تو اس حد تک تو سپریم کورٹ نے دوہری شہریت والے معاملات میں فیصلے دیے ہوئے ہیں. اب اگر اہلیت کا دار و مدار ان واقعات پر ہے جن کے حوالے سے تفتیش کی جا رہی ہے, تو وہ تفتیش بذات خود تو ایک رائے ہے, وہ کورٹ کی ججمنٹ نہیں ہے, وہ ایویڈنس نہیں ہے, وہ ٹرائل نہیں ہے. تو کورٹ کیسے ایک تفتیشی کی رائے پر حتمی فیصلہ قائم کر سکے گا کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے, کیا حقیقت ہے کیا افسانہ ہے. تو یہ تمام معاملات ہیں جو بھی سپریم کورٹ کے سامنے آئیں گے, اور سپریم کورٹ کو ان معاملات کے حوالے سے کوئی فیصلہ دینا ہوگا. لہٰذا بالکل یہاں بہت سنگین نوعیت کے معاملات ہیں. سپریم کورٹ بہت سنگین نوعیت کے معاملات ہیں جن کا تعلق صرف اس ایک مقدمے سے نہیں ہے, پورے نظام سے ہے. زاہد جمیل صاحب, اگر میں آپ سے پوچھ پاؤں, لکھا گیا سپریم کورٹ کے بینچ کے آرڈر کے اندر کہ انکوائر اینڈ انویسٹیگیٹ.
اب ذرا ہمیں لیگلی آپ سمجھا دیجئے کہ انکوائری اور انویسٹیگیشن سے مراد کیا ہے اور جے آئی ٹی کو کیا کام کرنا چاہیے تھا جو ظاہرہ مکمل کر چکے ہیں انکوائری اور انویسٹیگیشن کے کانٹیکسٹ کے اندر. جی تھینک یو طلعت. ایکچولی بیسکلی سچویشن یہ ہے کہ ایک عجیب سا ایک ابہام ہے کہ یہاں ریفرنس ہے کوئی نہیں اور نیب کی یا کسی اور کی جی آئی ٹی کو کہا جا رہا ہے انویسٹیگیشن کریں بفور دا ریفرنس. خیر اس میں سپریم کورٹ کا کیونکہ آرڈر ہے اس کی وجہ سے یہ پروسیس آگے چل رہا ہے. اب صورتحال یہ ہوگی کہ بیسکلی دیکھا جائے گا کہ کیا جو انہوں نے انکوائری یا انویسٹیگیشن, کیونکہ کہتے تو ان کو انویسٹیگیشن ٹیم ہے, ریفرنس دائر ہوئی نہیں ہے تو ایک طرح سے انکوائری ہونی چاہیے. اب اگر انکوائری ہو رہی ہے تو اس کی جو رپورٹ پیش کی جائے گی سپریم کورٹ کے سامنے, تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ پہلے جو انفارمیشن اویلیبل ریکارڈ پہ موجود تھی سپریم کورٹ کے پاس, اس کے بیسس پہ ایٹ لیسٹ سپریم کورٹ نے کہا کہ جی انکوائری بنتی ہے, اور 2 ججز نے کہا کہ جی یہاں تو گلٹ بھی بنتی ہے. تو اب کیونکہ ان کے پاس زیادہ انفارمیشن آ گئی تو مجھے کوئی امید ایسی نہیں ہے کہ انوسنٹ ڈکلیئر کریں گے. میرا خیال تو یہ کہ جو مجھے انفارمیشن ہے اس کے تحت ان کے پاس زیادہ انفارمیشن آ گئی ہے, اور اس کے بیسس پہ انہوں نے تو وہی کرنا ہے جس کا آئی تھنک سب کو مطلب امتحان ہے کہ انہوں نے انویسٹیگیشن گلٹی والی دینی ہے, اور اب سپریم کورٹ نے اس پہ ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا. کرنا کیا چاہیے تھا ان کو؟ دیکھیں انہوں نے انٹرنیشنل کوئی میرے خیال سے جو ہے میوچل لیگل اسسٹنس کے ذریعے دوسری چیزوں کے ذریعے انفارمیشن حاصل نہیں کی ہے. ساری انفارمیشن وٹنسز جو 161 کی اسٹیٹمنٹس پہ ہیں ان سے انہوں نے انفارمیشن حاصل کی, جو ایک حتیٰ دیکھا جائے تو کہیں گے یہ کنفرمڈ انفارمیشن نہیں ہے. مگر اس سے فرق نہیں پڑے گا طلعت, اس کی وجہ میں بتاتا ہوں. فرق اس لیے نہیں پڑے گا کیونکہ ایک دفعہ یہ ریفرنس ہو گئی تو اس کے بعد بھی انویسٹیگیشن چل سکتی ہے. تو یہ ساری چیزیں ابھی میرے خیال میں یہ کہانی بھی شروع ہوئی ہے, یہ ختم نہیں ہونے والی. نہ سپریم کورٹ نے کوئی حتمی فیصلہ دینا ہے. آپ نے تو ڈرائی دیا ہے ہمیں یہ بات, ہمارا تو خیال تھا ہم کنکلوژن کی طرف جا رہے ہیں, آپ نے تو کہہ دی تو یہ تو اور معاملہ, بٹ اٹس این امپورٹنٹ تھنگ. کم بیک ان دی اسٹوڈیو, گو اہیڈ. اس میں بالکل زاہد صاحب کی بات اس بات میں درست ہے. اگر آپ دیکھیں تو جو آرڈر آف دی کورٹ ہے اس میں جو امپلیمنٹیشن بینچ جو کہ اس وقت ایگزسٹ کر رہا ہے جیسے اعجاز افضل والا, اس کے اوپر ایک اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ذمہ داری انہوں نے دے دی کہ جے آئی ٹی کی جو پیریوڈیکل یا کمپلیٹ رپورٹ جب آئے گی ان کے سامنے تو اس میں اگر کوئی ایویڈنس ایسی باہر آ جاتی ہے تو پھر وہ اس کی بنیاد کے اوپر ریفرنس بھجوا سکتے ہیں پرائم منسٹر آف پاکستان کے خلاف. کیونکہ اس میں جو ججمنٹ جو مین جو اعجاز افضل صاحب کی ججمنٹ ہے اس کے اندر بات یہی ہے کہ ویدر دا پرائم منسٹر از آنیسٹ اور ناٹ. سوال یہ سب سے بڑا ہے کہ پرائم منسٹر نے یہ جو بات کی ہے اس کے بعد آیا وہ دیانتداری ہیں یا نہیں ہیں, اور اس کی بنیاد کے اوپر اگر اب جیسے کہ جے آئی ٹی نے اب تک جو 22 جون تک رپورٹس پیش کی ہیں اس سے انفرنس ہم یہ ڈرا کر سکتے ہیں, کیونکہ فیکٹس تو ان کے پاس ہی ہوں گے. ہم کیونکہ عدالت کا فیصلہ یہ کہتا ہے کہ اگر اس دوران میں آپ کے پاس کوئی ایویڈنس ایسا آ جاتا ہے تو پھر اس پہ رسپونڈنٹ نمبر 1 یعنی پرائم منسٹر کو بلا کر کے اور ایگزامن کیا جائے, سمن اور ایگزامن کرنے کے لیے کہا گیا. تو اب تک نہیں بلایا گیا ہے, تو انفرنس یہ ڈرا ہوگا کہ اب تک شاید ایسی کنکریٹ ایویڈنس سامنے نہیں آ سکتی جس میں پرائم منسٹر امپلیکیٹ ہو سکیں. اور اگر ایسی ایویڈنس سامنے آتی ہے کہ ریفرنس جائے گا تو پھر ریفرنس تو احتساب عدالت میں جائے گا, اور پھر وہ ان کی بات بالکل درست ہے کہ یہ معاملہ یہاں پہ پڑھ دیتے ایک پیرا پڑھ دیتے ہیں. ابھی ذکر ہوا کہ کیا ہونا چاہیے, فیصلے میں سے ہم نے نکالا ہے اور اس میں لکھا گیا ہے اس مقدمے میں بنیادی معاملہ جس کی تحقیق ہونی چاہیے اور جس پر فیصلہ کرنا ہے, یہ ہمارا اپنا اردو ترجمہ ہے, وہ یہ ہے کہ نمبر 1 پہلا جواب دہندہ یعنی میاں نواز شریف بالواسطہ یا بلاواسطہ طور پر ایسی جائیداد یا اثاثے رکھتا ہے جو اس نے کاغذات نامزدگی میں جن کا اظہار نہیں کیا, ظاہر نہیں کیا, بالخصوص فلیٹ نمبر 16, 16A, 17, 17A, آگے اس کا ایڈریس دیا ہوا ہے, اور وہ کاروبار جو سعودی عرب میں ابھی بھی جاری ہے, سو پرانی بھی اور موجودہ بھی. ان تمام جائیدادوں کے حصول کے ذرائع کو بھی شناخت کرنا ہے, یہ بھی انہوں نے لکھا ہوا ہے. اچھا, پھر جائیدادوں اور اثاثوں کے حقیقی مالک کا بھی پتہ چلا رہا ہے ہم نے, یہ بھی لکھا ہوا ہے. اگر مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کی رپورٹ پر ایسی بنیاد بنتی ہے تو نیب کے آرڈیننس کے تحت سیکشن 9 اور 14 فوجداری کے حوالے سے ضروری ہدایات کسی کے بارے میں بھی دی جا سکتی ہیں. انہوں نے کہا کہ پرائیویٹ رسپونڈنٹس کا انہوں نے ذکر کیا, لیکن کسی کے بارے میں. تو ذرا اگر میں آپ سے پوچھنا چاہوں, آپ کے خیال میں اس پیرائے کے اندر کیا جے آئی ٹی نے وہ کام ابھی تک کر پائے ہوں گے 60 دنوں کے اندر, جو پہاڑ سا کام ہے, تو بہت لمبا چوڑا کام ہے. میرا خیال ہے کہ ایسا کام ان سے ابھی تک ہو نہیں پایا. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ جے آئی ٹی کو دیکھیے کہ جے آئی ٹی جو بنی ہے اس کے پیچھے کوئی لیجسلیٹو پاور تو نہیں ہے, کورٹ کی ججمنٹ ہے نا. ٹھیک,
ہمارے یہاں دو جو مجھے یاد ہے کہ دو ایسے لاز ہیں جہاں پہ جس کے تحت جو ہے نا جی آئی ٹی بن سکتی ہے. ایک تو پوپا ہے پروٹیکشن آف پاکستان پہلے آرڈیننس تھا اب ایکٹ ہو گیا, اور دوسرا اے ٹی اے میں بھی اس میں شاید امینڈمنٹ ہے. ہاں ٹھیک ہے, یہ دو میں تو ہے, تو یہ ان دونوں کا تو کیس نہیں ہے. ٹھیک, یہ جو جے آئی ٹی ہے یہ بیکاز آف دی ججمنٹ آف دی کورٹ ہے. ٹھیک ہے, اب اس کے پیچھے کوئی لیجسلیٹو پار نہیں ہے. اس کو آپ کیا سمجھیں گے؟ اس کی رپورٹ کو کوئی چالان سمجھیں گے؟ نہیں سمجھ سکتے, نہیں سمجھ سکتے. تو پھر یہ کیا 1843 کی ایک نئی پیٹیشن ہوگی؟ کورٹ کو پھر ڈائریکٹ کرنا ہوگا. کورٹ کو زیادہ سے زیادہ اس کو دیکھ کے اگر کورٹ یہ سمجھے گی ہمارے خیال کے مطابق, ان سے احترام سے, ججز سے احترام سے, کورٹ سے احترام سے, ہمارے خیال کے مطابق تو زیادہ سے زیادہ پھر ریفرنس فائل کہیں گے کہ جی جائیں نیب کے پاس جائیں, یا جس بھی قانون کا کیس بنتا ہے, جس کی بھی وائلیشن ہوئی ہے وہاں اس میں کہہ دیں گے کہ کیس رجسٹر ہو جائے. سلمان راجہ صاحب سے اگر میں پوچھ پاؤں اسی معاملے کو, ہمارے خیال میں جو قانونی معاملات ہیں وہ ہماری اور عام لوگوں کی آراء کے اوپر لڑکتے اور چلتے ہیں, لیکن قانونی معاملات تو قوانین کی پٹڑی کے اوپر چلتے ہیں. یہاں پر قانون کی پٹڑی جو ہے وہ سپریم کورٹ کے امپلیمنٹیشن بینچ کے ہاتھ میں ہے. وہ پٹڑی کہاں پر وہ ختم کرتے ہیں؟ کین دے کریٹ مور لیجسلیشن اینڈ سے کہ جی اس طریقے سے ہونا چاہیے یا نہیں؟ دیکھیے, سپریم کورٹ لیجسلیشن نہیں کریٹ کر سکتا, نہ کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن ایک تاثر یہ پیدا ہو گیا ہے ایک بہت بڑے طبقے کے ذہن میں کہ سپریم کورٹ کچھ بھی کر سکتا ہے. نہ صرف آئین کے آرٹیکل 184(3) کے تحت ساتھ ساتھ ذکر کیا جاتا ہے آئین کے آرٹیکل 187 کا بھی, کمپلیٹ جسٹس کا جو کلاز ہے. اب اگر آپ 187 کو دیکھیں تو وہ بڑی صراحت سے یہ کہتا ہے کہ سپریم کورٹ کے پاس وہ تمام اختیارات ہوں گے مکمل انصاف کرنے کے لیے جو کسی قانون کے تحت سپریم کورٹ کو تفویض کیے گئے ہوں. اور یہ جو آخری چند الفاظ ہیں ان اکارڈنس ود لا اور سبجیکٹ ٹو لا, یہ ایک آئینی ترمیم کے ذریعے 1975 میں آرٹیکل 187 کو امینڈ کر کے اس میں یہ الفاظ داخل کیے گئے تھے, اور اس پہ مقدمے ہیں اور اس پہ ججمنٹس ہیں اجمل میاں صاحب کی صابر شاہ کیس میں, اور اس کے بعد متعدد فیصلوں میں یہ کہا گیا ہے کہ آئین کا آرٹیکل 187 سپریم کورٹ کو یہ اختیار نہیں دیتا کہ وہ ایک ایسی جورسڈکشن پیدا کر لے جو کسی قانون کے تحت سپریم کورٹ کو نہیں دی گئی. لہٰذا اگر ایک فوجداری ٹرائل چلانے کی جورسڈکشن نیب کے قانون کے تحت ہے یا کسی اور قانون کے تحت ہے تو وہ ٹرائل وہیں پہ ہوگی, وہ ٹرائل 187 کے تحت سپریم کورٹ میں نہیں ہو سکتی. یہ بات قانوناً اور آئینی طور پہ تو مسلم ہے. اب توقع ہمارے یہاں یہ پیدا ہو گئی ہے کہ جے آئی ٹی کی رپورٹ جو کہ کچھ بھی نہیں سوائے ایک رائے کے, ایک تفتیشی کی رائے کی, اور وہ بھی ایک ایڈ ہاک تفتیشی جیسا کہ کامران صاحب نے کہا, تو کیا اس رپورٹ کی بنیاد پہ ٹرائل منعقد کیے بغیر کوئی بھی فیصلہ جو واقعاتی نوعیت کا ہو, سچ اور جھوٹ کے بارے میں ہو, جزا اور سزا کے بارے میں ہو, اہلیت یا نااہلیت کے بارے میں ہو, وہ سپریم کورٹ دے سکتی ہے کیا؟ اب اگر سپریم کورٹ ایسا کوئی فیصلہ دے دیتی ہے تو ظاہر ہے وہ ایک نظیر بن جائے گا, ہم اس کو آئندہ استعمال کریں گے. لیکن آج بیٹھ کر جب ہم بحث کر رہے ہیں اور آگے کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ قانون کی روح سے کیا ممکن ہے کیا ممکن نہیں ہے آئین کی روح سے, تو اس وقت تو یہی کہنا پڑے گا کہ ایسی کوئی جورسڈکشن سپریم کورٹ اپنے لیے خود نہیں قائم کر سکتی, اور یہاں پہ ٹرائل چونکہ منعقد نہیں ہو سکتا اس لیے اس معاملے کو کسی مجاز عدالت ہی میں بھیجنا ہوگا, ما سوائے یہ کہ جے آئی ٹی کی رپورٹ میں اور اس کے بعد سپریم کورٹ کے سامنے کوئی اعتراف آ جائے, جس کا اس وقت ظاہر امکان نظر نہیں آتا. پہلے جو فیصلے سپریم کورٹ نے 184(3) میں کیے ہیں, خاص طور سے دوہری شہریت والا, وہ اعتراف کی بنیاد پہ کیے ہیں. وہ کوئی وہاں پہ ایسا معاملہ نہیں تھا جس کی تحقیق اور ٹرائل کی ضرورت ہو. وہ میں بریک لینے دیجیے, اس کے بعد میں زاہد جمیل صاحب کے پاس بھی جاؤں گا, اپنے باقی پینلس کو بھی انوالو کروں گا. فیسنیٹنگ ڈسکشن ناظرین, فارمیٹ تھوڑا سا ہم نے چینج کیا ہوا کیونکہ ہم اس کو بالکل تشنا نہیں چھوڑ سکتے. راؤنڈ اپ ہم کر رہے ہیں تمام معاملات کا. مستند کاغذ کون سا ہے, مستند تحقیق کون سی ہوگی, جو گواہان ہیں کیا ان پر یہ بار پڑتا ہے کہ وہ جے آئی ٹی کی جو تحقیقی دائرہ ہے اس کے اندر جو گیپس ہیں اس کو فل کریں, یا جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم نے خود سے کرسی سے اٹھ کے باہر جا کے شواہد اکٹھے کرنے تھے اور ایک تگڑی جو ہے رپورٹ مرتب کرنی تھی؟ اس کے اوپر آئیں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, آپ کو سامنے ہم قانونی راؤنڈ اپ دے رہے ہیں. بعض جگہ پر آپ کو لگے گا کہ کچھ خشک معاملہ ہے, لیکن یہ خشک معاملہ نہیں ہے, یہ انتہائی اہم معاملہ ہے. اس پیرائے سے باہر صرف آپ کو بات چیت ہی نظر آتی ہے اور نعرے نظر آتے ہیں. ذرا ہم چلتے ہیں زاہد جمیل صاحب کے پاس. زاہد صاحب یہ بتائیے گا
کہ یہ بار کے جو گیپس ہیں جو سپریم کورٹ کو پہلے مطمئن نہیں کر پائے, کنونسنگ دستاویزات سامنے نہیں لا پائے, وہ کس پر ہے؟ جو لوگ جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہوئے ان پر یہ بار ہے کہ جے آئی ٹی کی مدد کریں کہ حتمی سٹوری بنائے, یا جے آئی ٹی کی اپنی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ تفتیش ایسی تگڑی کرے اور وہ کاغذات سامنے لے کے آئے جو وہ ممکنہ طور پر وہ لوگ چھپا رہے ہوں جن کا ویسٹڈ انٹرسٹ ہے؟ جی تھینک یو طالب. بیسکلی پروسیکیوشن کی اور انویسٹیگیٹرز کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے, برڈن ان کے اوپر ہوتا ہے کہ وہ جا کے انویسٹیگیشن خود کریں اور چیزیں نکالیں. میں تو یہاں اس چیز سے بھی حیران ہوں کہ جو لوگ اس انویسٹیگیشن کا مطلب ٹارگیٹ تھے یا سسپیکٹس تھے یا اکیوز تھے, کہ انہوں نے جا کے جو ہے پھر بھی جا کے کوآپریٹ کہا کہ جی ہم آپ کو انفارمیشن دیتے ہیں, ہم آپ کو ڈاکیومنٹ دیتے ہیں, ہم آپ کے سوال کا جواب دیتے ہیں. تو اگر وہ چاہتے تو کہہ سکتے تھے کہ جی ہمارے پاس رائٹ آف سائلنس ہے, ہم نے کچھ نہیں کہنا, یہ تو آپ نے پروو کرنا ہے. جائیں جا کے کسی انویسٹیگیٹر سے جا کے کسی اور وٹنس سے لیں انفارمیشن. اگر اب انہوں نے دے دیے, اب انہوں نے اپنی ویو کر دی ہے رائٹ آف سائلنس, انہوں نے ویو کر لی اپنی پریویلیجز اور اپنی نان انکریمنیشن کی رائٹ دی. تو اب صورتحال یہ بنتا ہے کہ پوچھا جائے کہ اب جے آئی ٹی نے باہر کیا کیا اپنے دفتروں سے نکل کے, سوائے ان لوگوں کو بلا کے ان سے اسٹیٹمنٹ لینا, ڈاکیومنٹس لینا. کیا یہ ملک سے باہر گئے؟ کیا انہوں نے جا کے وہاں تحقیق کی؟ کیا وہ انویسٹیگیشن پوری ہوئی؟ تو میرے خیال سے وہ ابھی تک نہیں کیا گیا, اور اس میں جو یہ گیپ فلنگ ہوگی نا, میرے خیال سے وہ گیپ فلنگ ہوگی جب ریفرنس فائل ہو جائے گی. اگر ہوئی ریفرنس تو اگر سپریم کورٹ نے ریفرنس آرڈر دے دیے کہ یہ فائل ہونی چاہیے, تو میرے خیال میں فردر انویسٹیگیشن کنٹینیو کرے گی اس کے بعد بھی, اور یہ لوگ کوئی نہ کوئی انٹرنیشنل ایکشن. اچھا, عمومی جو کورٹس ہیں, عمومی طور پر کورٹس ہیں, وہ تفتیشیوں سے پوچھتے ضرور ہے کہ آپ نے تفتیش کی تو کی کیسے؟ اور ہم تو ہمیشہ سے رپورٹنگ بھی کرتے آئے ہیں اور دیکھتے بھی آئے ہیں کہ تفتیشی کے اوپر بڑا زور ہوتا ہے. جج کا کہ تمہاری تفتیش جو کمزور تھی اس وجہ سے مقدمہ نہیں بنا. اس کیس میں کیا سپریم کورٹ جے آئی ٹی سے پوچھ پائے گی کہ آپ نے کیسی تفتیش کی, اچھی کی نہیں؟ وہ تو کہتے ہیں جے آئی ٹی از این ایکسٹینشن آف دا کورٹ ان ٹرمز آف پاورز ایز ویل. تو اپنی ہی ایکسٹینشن سے کیسے پوچھ پائیں گے کہ آپ کی تفتیش کیسی ہے؟ آپ انڈیپینڈنس کی بات کریں, اگر ایک رائے آلریڈی سپریم کورٹ نے دے دی تو کیا ان سے امید کی جا سکتی کہ وہ انڈیپینڈنٹ ویو لیں یا نہ لیں؟ میرے خیال سے یہ ذرا میرے خیال میں بھی مشکل ہے کہنا, کیونکہ جو انہوں نے آرڈر پاس کیا اس میں انہوں نے یہ نہیں کہا, ایٹ لیسٹ 3 ججز نے یہ نہیں کہا کہ ڈیفینیٹلی یہاں گلٹی. انہوں نے کہا اس کی فردر انویسٹیگیشن کی جائے, انکوائری کی جائے. تو اس لہٰذا اس طور پہ اب دیکھنا پڑے گا کہ سپریم کورٹ آگے سے کس طرح ان سے کہتی ہے کہ ابھی آپ نے یہ سارے گیپس فل کیوں نہیں کیے. صدیقی صاحب, کیا جے آئی ٹی بعض جگہوں پر کندھے اچکا کے یہ کہہ سکتی ہے جی ہمارے ساتھ تعاون نہیں کیا گیا جی, ہم کیا کریں؟ وہ تو انہوں نے کہہ دیا ابھی جو پچھلی رپورٹ آئی تھی اس میں داخل کی ہے, جس میں جب یہ لیکن اس کے جواب بھی آیا نا, اس کے جواب بھی آیا, اس کے بعد اوپر ذرا بحث نہیں ہوئی. یہ ہے کہ انہوں نے کہنا تو شروع کر دیا کہ یہ ہنڈرنسز ہیں اور کمپلیٹ نہیں ہو سکتی ہے مقررہ وقت کے اندر. اب اس کے بعد بھی ایک اور ایشو آئے گا کہ آیا یہ 5 ممبر بینچ ایکسٹینڈ کر سکتا ہے یا یہ 3 ممبر بینچ کرے گا؟ اس پہ بھی اختلاف ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہاں قانون تحریر کے امپلیمنٹیشن بینچ ایکسٹینڈ کر سکتا ہے, لیکن جیسے جاز افضل بارہا متعدد بار اس بات کو کہہ چکے کہ ہم 1 دن بھی زیادہ جو ہے وہ 60 دن سے نہیں دیں گے. اس میں ایک اور چیز بھی ہے قلیلت صاحب, بات یہ ہے کہ اس ساری صورتحال کے اندر جو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ بغیر کنوکشن کے آپ پرائم منسٹر کو ڈسکوالیفائی کیسے کریں گے؟ دیکھیں وہ کنوکشن ہونا ضروری ہے. اگر کوئی ایسی بات ہوئی ہے تو وہ کنوکشن کے لیے ایک پورا ٹرائل کا طریقہ کار ہے کہ ٹرائل ہوگا یا احتساب عدالت میں چلے گا, سزا ہوگی, اور پھر اس کے بعد جو پروسیس تصور یہ ہے, عمومی تصور یہ ہے, کسی اور پروگرام میں ہم اس کو ٹیک اپ کریں, لیکن عمومی تصور یہ ہے کہ جو ہی ریفرنس کا کہا جائے گا, اگر کہا تو ریفرنس کا کہا جائے گا, تو جو پولیٹیکل کاسٹ ہے میاں محمد نواز شریف کی وہ اتنی بڑھ جائے گی کہ ان کو عہدہ چھوڑنا پڑے گا. مطلب ایک یہ ہے کہ so he doesn't have to be convicted to be evicted as it were. سوال جو کہتے ہیں نا کہ ممبر پارلیمنٹ کی نااہلیت کے لیے اگر سوال کوسچن ارائز ہوتا ہے تو پھر اس کا بھی اپنا ایک کانسٹیٹیوشن کا طریقہ کار ہے کہ اسپیکر کو جاتا ہے, پھر 3 مہینے کا پروسیس ہے, پھر الیکشن کمیشن. پرانے کیسز بھی کھول سکتے ہیں, نیب چیئرمین کو کہہ دیا کہ جی آپ. اب یہ دیکھیں نا, اس میں حدیبیہ پیپر ملز جو کیس ہے اس کو کھولنے کے حوالے سے تو سپریم کورٹ کے آرڈر کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں ہے, لیکن جو آرڈر آف دی کورٹ ہے اس کے اندر اگر آپ نے دیکھا ہو جو آپریٹو پیرا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ جو بھی اویلیبل ریکارڈ ہے یا جس سے یہ ثابت ہو سکتا ہے کہ یہ ہم کوئی بھی اپروپریٹ آرڈر پاس کر سکتے ہیں, اپروپریٹ آرڈر پاس کر سکتے, تو وہ جو اویلیبل میٹیریل ہے جو بھی ہے وہ اس سے تو فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. بند کیس کو ویسے کیسے دوبارہ سے ریوائیو, اس کا پروسیس کیا؟ اس میں یہ کھولنے کے لیے جو ہے نا وہ ایک اور انہوں نے وہ ٹیکنیک وہ اس میں لے رہے ہیں کہ یہ حدیبیہ والی یا وہ دوسری
یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ پیسے ہیں جس سے فلیٹ خریدے گئے، تو اس طرح سے اس کو کھولنے کی کوشش ہو رہی ہے. ادروائز دیکھیے نا کہ اس کا سبجیکٹ میٹر کیا ہے. آپ نے پٹیشنز کا سبجیکٹ میٹر کیا ہے؟ پٹیشن کا سبجیکٹ میٹر تو وہی پاناما والا ہے. ٹھیک. تو یہ تو سبجیکٹ میٹر نہیں ہے. تو جو چیز سبجیکٹ میٹر نہیں ہے اگر اس کو کھولتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ جی آئی ٹی پہ سوالات پیدا ہو جائیں گے. اور کھولنے کا آرڈر ظاہر پھر بینچ کو ہی دینا ہوگا، لیکن کس بینچ کو دینا ہوگا؟ اس کو دینا ہوگا، 5 والے کو دینا ہوگا. اور اگر کھولیں گے اس کو اس طرح سے سو موٹو میں کھولیں گے یا کسی کی پٹیشن پہ کھولیں گے جو ایگریوڈ نہیں ہے. دیکھیے اس نے نیب والوں نے تو کہہ دیا تھا کہ ہم نہیں کرتے ہیں. ٹھیک. کواشمنٹ کے بعد ری اوپن کیسے ہوتا ہے کیس؟ جی اس کا ایک طریقہ صرف ہے اور وہ یہی کہ اس کے خلاف اپیل دائر ہو، جو کواشمنٹ کا آرڈر تھا. اب چونکہ اپیل دائر نہیں ہوئی، لمیٹیشن کا وقت گزر چکا ہے، تو یہ سپریم کورٹ میں بات اٹھی تھی اور ایک طرح سے اشارہ سپریم کورٹ نے یہ واضح الفاظ میں دیا کہ اگر اب بھی کوئی بھی شخص اپیل فائل کرتا ہے اور ساتھ کنڈونیشن کی یعنی کہ جو وقت گزر گیا ہے اس کے حوالے سے درخواست دیتا ہے تو اس کو سنا جا سکتا ہے. اور یہاں تک بات ہوئی کہ جو نیب کا قانون ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ اپیل صرف نیب فائل کر سکتی ہے، وہ کوئی بھی شخص اپیل فائل کر سکتا ہے. لہٰذا یہ ایک راستہ تو سپریم کورٹ کے سامنے آیا تھا، اس حوالے سے بات بھی ہوئی. ابھی تک کسی نے اپیل غالباً فائل نہیں کی، لہٰذا یہ معاملہ اس وقت تک تو بند ہے. تو اگر یہ تمام الزامات اس وقت تک قانون کے مطابق بند ہو چکے ہیں، کوش ہو چکے ہیں، تو ان الزامات کے حوالے سے جواب دہی کیا لی جا سکتی ہے؟ ایک تو یہ معاملہ ہے. دوسرا معاملہ تھوڑا سا میں عرض کرنا چاہوں گا کہ جی آئی ٹی کی رپورٹ کسی صورت بھی گواہی یا ایویڈنس کے زمرے میں نہیں آئے گی. بار بار یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ وہ ایویڈنس اکٹھی کر رہے ہیں، وہ مواد اکٹھا کر رہے ہیں. اس مواد کو جب وہ قانون شہادت کے مطابق ایک ٹرائل کے پروسیس سے گزاریں گے، اس عمل سے گزاریں گے، تو پھر وہ مواد شہادت بنے گا قانون کی نظر میں. اس وقت تک صرف یہ مواد ہوگا، اور چونکہ سپریم کورٹ کے سامنے ٹرائل نہیں ہونی، قانون شہادت کے مطابق کوئی کارروائی نہیں ہونی، لہٰذا یہ رپورٹ رہے گی، یہ شہادت یا گواہی نہیں بنے گی. تو شہادت اور گواہی بننے کے لیے اس کو ایک ریفرنس میں کنورٹ کرنا ہوگا، اور ریفرنس کی جو ڈائریکشن جو ہے وہ سپریم کورٹ اس مواد کی روشنی میں دے سکتی ہے پوٹینشلی. از دیٹ کریکٹ یا نہیں؟ دیکھیں یہ بھی آج تک تو نہیں ہوا، لیکن اگر سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ چیئرمین نیب کو حکم دیتے ہیں، کیونکہ قانون کے مطابق تو یہ نیب کا استحقاق ہے، ان کا ایک بورڈ بیٹھتا ہے، چیئرمین فیصلے کرتے ہیں، لیکن وہ فیصلہ کیا سپریم کورٹ کر دے گی نیب کے بورڈ کے لیے؟ یہ بالکل ایک نئی بات ہوگی. لیکن اگر سپریم کورٹ کرتی ہے ایسا فیصلہ، یہ حکم دیتی ہے، تو ظاہر ہے اس پہ عمل کرنا پڑے گا. بس میں 30-40 سیکنڈز ایچ میں کلوزنگ اس معاملے کا کرنا چاہوں گا. ظاہر صاحب آپ کے پاس آتے ہوئے، اب خیال یہ ہے کہ ٹھک سے رپورٹ آئے گی اور جھٹ سے فیصلہ آ جائے گا، لیکن ابھی تک جو ہم نے بحث کی اس رپورٹ کے اندر جو مواد ہے وہ شواہد نہیں ہے، چلان یہ نہیں ہے، یہ ایک انفارمڈ رائے ہے وغیرہ وغیرہ، بہت سارے معاملات ڈسکس کیے. تو 10 تاریخ کو جب بینچ کے سامنے یہ رپورٹ سبمٹ کی جائے گی تو بینچ کو ظاہر پڑھنا ہوگا اس رپورٹ کو کہ نہیں پڑھنا ہوگا؟ بالکل جی پڑھنا ہوگا. اس کے اوپر ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو دیکھنے کے بعد کہیں کہ جی ہمیں ابھی آرڈر پاس کرنا ہے، یا ہو سکتا ہے 1.5 ڈے اس کے اندر کہیں کہ ہم سبسیکوئنٹلی اس میں بتائیں گے کہ کیا آرڈر ہوگا. مگر 2 چیزیں میں واضح کر لوں. ایک تو حدیبیہ ملز کا جو معاملہ ہے نا، وہ اس انویسٹیگیشن کا پارٹ میری معلومات کی وجہ سے ہے، اس کو دیکھا جا رہا ہے، جی آئی ٹی اس کو ڈیفینیٹلی انویسٹیگیٹ کر رہی ہے. دوسری بات ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ یہاں صرف یہ مسئلہ نہیں کہ انویسٹیگیٹر صرف اپنی برڈن کو پروو کریں. اصل میں پرابلم یہ تھا کہ اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ کے تحت اگر آپ کے پاس کوئی اثاثے ہیں جو آپ اس کی سورسز پروو نہیں کر سکتے ہیں، تو برڈن جو ہوتا ہے وہ اس پہ ہوتا ہے جس کے خلاف تحقیق کی جا رہی ہوتی ہے، وہ سسپیکٹ اس اکیوز کے خلاف ہو رہی ہوتی ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اتنے شواہد، اتنی ایویڈنس دے دی گئی ہے جے آئی ٹی کو جس سے وہ یہ کہہ سکیں کہ ہم سیٹسفائیڈ ہیں کہ یہ جو فلیٹس تھے یہ ان کی سورس اور ان کی ٹریسنگ جو ہے مکمل ہو چکی ہے. یہ سوال اٹھے گا سپریم کورٹ کے سامنے، اور سپریم کورٹ پر اس کے اوپر ہو سکتا ہے کہ اگر ہمارے پاس سیٹسفیکٹری آنسرز نہیں ہیں تو پھر ریفرنس ڈیفینیٹلی دائر ہونی چاہیے. ٹھیک، پھر ڈسکوالیفیکیشن کی سوال اٹھے گا. ٹھیک، صدیقی صاحب یور ٹیک. بینچ کو ذرا پڑھنا ہوگا، ٹائم لگے گا اس کے اوپر؟ بغیر سنے ہوئے یا رسپونڈنٹ جس کے اوپر الزام ہے اس کا موقف لیے بغیر اور اس کو سنے بغیر ایڈجوڈیکیٹ تو نہیں ہو سکتا. اور یہ تاثر بھی بالکل میرے خیال میں غلط ہے کہ جے آئی ٹی نے جو رپورٹ دے دی تو وہ پھر شاید فائنل
ججمنٹ ہوگی اور پھر اناؤنس ہو جائے گا ساری بات. تو یہ تعصبی بالکل غلط ہے. اس کو نہ صرف پڑھنا پڑے گا بلکہ میرے خیال میں اس میں دونوں موقع فراہم کرنا پڑے گا جن کے خلاف بھی یہ موقع دینا پڑے گا کہ اس پہ آپ اپنے اعتراضات جس حصے پہ جس فریق کا کوئی بھی اعتراض ہے وہ اپنے آبجیکشن فائل کر سکتا ہے. تو شیئر بھی کرنی پڑے گی رپورٹ. جی بالکل کرنی پڑے گی, ادروائز تو پھر رائٹ آف ہیئرنگ کہاں گیا. بالکل وہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا اس کے بغیر. اور اس کے بعد ہیئرنگ دینی پڑے گی. انویسٹیگیشن تو خفیہ ہو سکتی لیکن پلیڈنگز خفیہ نہیں ہو سکتے. بڑا زبردست ہوگا. میں یہ نہیں کہتا کہ I'm looking forward to reading more legal material کیونکہ ظاہر میں صحافی ہوں, لیکن ہمیں انہوں نے آدھا تو قانون تو سکھائی دیا, لیکن یہ بڑی زبردست رپورٹ ہوگی جس کا تجزیہ ہوگا. چاروں مہمانوں کا بہت شکریہ. ناظرین, ہم نے آپ کے سامنے ایک راؤنڈ اپ رکھا. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اس تناظر کے اندر 10 تاریخ کو رپورٹ نے سبمٹ ہونا ہے. رپورٹ کیا ہے, اس کا پس منظر کیا ہے, قانونی سوالات کیا ہیں, اور ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا, یہ آن گوئنگ بحث ہے. ہماری طرف سے یہ کچھ اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.